अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नौशहरे में कहा कि हम सिर्फ अवाम के फ़ैसलों को मानेंगे और किसी के फ़ैसलों के नहीं मानेंगे, मगर इन खदशात के बरक्स जो बिलावल भुट्टो के हैं, साबिक आसिफ अली ज़रदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और उन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर शो किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान इससे बिल्कुल बरक्स था। मुस्लिम लीग नून भी सिंध और बलूचिस्तान में नए इत्तेहादी बनाने के बाद अपनी तवज्जो अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कर चुकी है, जहां इनकी जमात आजकल अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ है। नून लीग के रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर से मुलाकात करके उन्हें नून लीग में शमूलियत की दावत भी दे चुके हैं। वाज़े रहे कि अरबाब आलमगीर और इनकी अहलिया आसमा अरबाब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। दूसरी तरफ डॉन अखबार में छपने वाली एक खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इंतखाबात के बाद 18वीं तरमीम में तब्दीलियां करना चाहती है, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत सूबों का वफाक के वसाइल पर हिस्सा 57.5% है और बाकी बच जाने वाला तकरीबन 40% हिस्से से वफाक को जो है तरक्याती मंसूबों, कर्ज़ों की अदायगियों, वफाकी अखराजात करने जो दफ़ाई अखराजात हैं वो करने होते हैं। शायद यही वजह है कि नाकदीन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आइंदा जो भी हुकूमत में आएगा उसे वफाकी हुकूमत की आमदन बढ़ाना होगी ताकि दफ़ाई बजट में इजाफा हो सके। आज मुल्क भर में नाजरीन दूसरी तरफ सहाफ़ियों ने सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ़्तारी पर जो है एहतजाजी मुज़ाहरे जो हैं मुल्क भर में किए हैं। जान मोहम्मद महर को नामालूम अफराद ने अगस्त में गोलियां मार कर कत्ल कर दिया था। इस साल के शुरू में सेनेट में जमा करवाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबा सिंध में 2018 से 2022 तक जो है अजीज़ मेमन और अजय ललवानी समेत 11 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया था और सिर्फ इस साल अब तक तकरीबन 4 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून नाजरीन जो है 18वीं तरमीम में किसके कहने पर तब्दीली करना चाहती है, ये हमारा आज का सवाल है। और हुकूमत और इंतज़ामिया सहाफ़ियों के कातलों को पकड़ने में संजीदगी से क्यों नहीं जो है वो संजीदा क्यों नहीं है, इस हवाले से हमने अपने मेहमानों को भी दावत दी है और साइफ़र केस के हवाले से भी हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ़ बैरिस्टर गौहर खान साहब, आप वकील भी हैं PTI की तरफ से, और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर भी हमें ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तैमूर तालपुर की जानिब मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो बयान दिया है और जो ज़रदारी साहब ने बयान दिया है, लग रहा है कि वो एक ही पेज के ऊपर नहीं है। क्यों तैमूर तालपुर साहब, आखिरकार आपकी क्या पोजीशन है? डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन द इलेक्शन कमीशन और डू यू नॉट? बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स वी हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं। जब भी हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है तो उन्हें मुस्बत जवाब दिया है हमें हमेशा। और बेसिक हमारा जो इशू था या बेसिक हमारा जो डिमांड थी वाज द डेट ऑफ द इलेक्शंस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिल गई है। हाँ, अगर हमारे कहने पे सियासी जमातों के कहने मिलती तो और बेहतर था, पर चले सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही मिली, पर डेट हमें मिल गई। तो हमें ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस भी है, पर हमें कुछ खदशात भी हैं। थोड़ा सा जो हम देख रहे हैं टिल्ट एक तरफ आया हुआ है और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आया हुआ है, उसकी वजह से हमें कुछ खदशात जरूर हैं। पर यस, वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह ताला ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन। नहीं, मगर देखिए, आप एक तरफ से कहते हैं आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ से ज़रदारी साहब कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे। तो क्या आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है फिर? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें नहीं मिला। अच्छा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें, मैं समझता हूँ, कभी भी नहीं मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज गॉन अगेंस्ट द ऑड्स एंड सो वी आर प्रिपेयर्ड टू डू इट अगेन। इस इलेक्शन में भी जहां तक हमें उम्मीद थी वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, पर हम समझते हैं कि हम ठीक। सेनेटर अफनान साहब, आपने बात सुन ली तैमूर तालपुर साहब की। उन्होंने कहा कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी नहीं मिली, मगर इस वक्त जो हम हालात देख रहे हैं, लाहौर के अंदर PTI ने एक जलसा करना था,
انہوں نے جو تھا وہ چاہتے تھے، یہ اکمل خان باری صاحب یہ چاہتے تھے کہ شاہدرہ کے اندر ایک کنونشن ہو جائے کل، مگر ان کو جو ڈی سی ہے انہوں نے کہا کہ آپ پرمیشن لیں پولیس سے. جب انہوں نے پولیس سے پرمیشن لی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو حراست میں لے لیں گے اگر آپ نے کوشش بھی کی جلسہ کرنے کی. دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کو رہا کیا جاتا ہے، پھر ان کو پھر سے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو جب ان کے سارے لوگ یا جیل میں ہوں گے یا افواہ برائے بیان کے تحت مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہوں گے، ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہوگی، جب آپ الیکشن میں جیتیں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ لوگوں کو کہ جی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم لوگوں میں مقبول ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ جو آپ ساری کہانی ہے یہ تو آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا الیکشن کمیشن سے کر سکتی ہے نا. ہم تو اس کا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں نا اس معاملے سے، نہ ہمارے پاس کہیں پہ کنٹرول ہے نہ ایگزیکٹو کنٹرول ہے. تو یہ جو بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے یہ اس کا لنک جو ہے وہ 9 مئی سے ہے بنیادی طور پہ. جو کچھ 9 مئی کو جو اداروں کے اوپر حملہ کیا گیا یہ اس کی پاداش میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ جوابی کارروائی مگر جو ان کو آج یاسمین راشد کو اور عمر سرفراز چیمہ کے اوپر جو آج الزام لگا ہے وہ لگا ہے کہ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے یعنی شہباز شریف صاحب، ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ الزام ان کے اوپر لگا ہے جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں 14 مسلم لیگ نون کے دفتر کو آگ لگائی انہوں نے. تو یاسمین راشد نے آگ لگائی؟ نہیں، ان لوگ تو انہیں کے تھے نا. میرا ویڈیو بھی اگر آپ کہیں گے تو دکھا دوں گا آپ کو. وہ اندر سے گارڈ وغیرہ نے نکلے، ورنہ تو یہ انہوں نے باہر آگ لگا دی تھی، اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. اب یہ دیکھیں یہی بات ہے نا، آپ فوجی تنصیبات پہ آپ حملہ کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ہیڈ آفس کے اوپر آپ آگ لگا کے حملے کر رہے ہیں، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے سے آپ کو کوئی پھول ملیں گے یا آپ سے جو ہے وہ. اور یہ شروع جو ہے نا مگر یہ سب تو ملوث نہیں نا، دیکھیں نا یہ سنتے ہزاروں کی تعداد میں ان کے ورکر اندر ہیں، ان سب نے یہ کیا ہے. میری گزارش یہ معاملہ شروع جو ہے نا 2014 دھرنوں میں ہوا تھا. جب آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، آپ نے پی ٹی وی میں گھس گئے اور آپ نے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دی. اس وقت روک لیا جاتا تو یہ 9 مہینہ ہوتا. کس کو روکنا تھا؟ یہ جنہوں نے یہ کام کیا، جن کو اب روکا ہے، اس وقت روکنا چاہیے تھا نا. کہ کون روکتا ان کو؟ جو اسٹیبلشمنٹ بھی روکتی. اسٹیبلشمنٹ تو ہینڈ ان ہینڈ تھی نا اس وقت، سارا معاملہ ساتھ صحیح چل رہا تھا. اب جو ہے وہ جو ہے ظاہر ہے اب جب ریسیونگ اینڈ کے اوپر یہ آ گئے ہیں، اب ریسیونگ اینڈ کے اوپر یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں کہ کوئی آیا ہو. ہم بھی بہت عرصہ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں، بہت بری طرح. پیپل پارٹی بھی رہی ہے. تو یہ سیاست کا پھر پاکستان کا حصہ ہے. اب یہ ان کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ہو نہیں سکتی. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ RTS نہیں بٹھایا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی 3 لاکھ 3.5 لاکھ لوگ بندوقیں لے کے پولنگ اسٹیشنوں میں نہیں گھسیں گے اور ٹھپے نہیں لگائیں گے کسی ایک پارٹی کے. یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں. باقی یہ جو اپنا کرمنل کام ہے نا، یہ تو پھر دیکھیں یہ جو کیس ہے یہ پھر پورا بھگتانا پڑتا ہے. انہوں نے تو لوگوں پہ جھوٹے کیسز بنائے ہوئے تھے میرے سمیت، اور ہم نے وہ بھی بھگتائے ہیں. تو یہ ان کے اوپر تو جنون کیس بنے ہوئے ہیں، اب یہ اس کو بھگتائیں. گور خان صاحب، آپ نے سینیٹر افنان صاحب کی بات سنی. میں نے یہ تو کلیئر کٹ ایڈمیشن ہے، یہ کہتا ہے کہ ہمیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تو فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ملی ہے. لیکن بات بیسیکلی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. آپ نے کہا دیکھیے پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ رہی ہے. ابھی بے شک یہ وکٹم کارڈ پلے کرے، لیکن یہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر رجیم چینج ہو رہا تھا پھر بھی یہ ان کا پارٹیسپیٹ رہے ہیں. اور ابھی جو لیکن اس مرتبہ جو الیکشن کمپین ٹرائل ہے اس پہ بلاول صاحب نے بڑے اچھی کچھ باتیں کی تھی اور جمہوریت کے لیے اچھی تھی، لیکن زرداری نے تھوڑا سا کٹ مارا ہے. اور دیکھیں اٹس اے ویری کریٹیکل الیکشن دیٹ از کمنگ اپ. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ مجھے پورا یقین ہے، اعتماد ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، دیکھیں آپ نے اسٹیپس دیکھنے، سینگ از بلیونگ. اور الیکشن کمیشن نے آج تک جس وقت اناؤنس ہو گیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، لیگلی وہ الیکشن کا کمپین شروع ہو گیا. اس وقت سے ایک الیکشن کمیشن نے وہ اقدامات کرنے ہیں جس میں سارے پولیٹیکل ورکر سپورٹر پارٹیسپیٹ کرے اور ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے. ہمیں تو جلسے تو کیا ورکر کنونشن کی ریلی کی تو دور کی بات ہے، ایون اپنے پرائیویٹ گھروں میں اگر وہ پارٹی پروگرام کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے آرڈر کیا، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق مانسہرہ میں جلسہ ہونا، جلسہ نہیں پرائیویٹ گھر کے اندر انہوں نے پروگرام کرنا تھا، اس کے لیے پولیس آئی اور وہاں سے سوپے اٹھا کر کے لے گئے. لاہور میں بھی ایسا ہوا، باقی صوبوں میں، پنجاب میں تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے. تو ایک پارٹی کو آپ نے کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دیا اور وہاں پروسیس سے آپ نے نکالا. اگر آپ نے ایسے الیکشن کرانے ہیں اور پہلے دن سے آپ کہہ رہے ہیں، جو ان کے صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو بات ہوئی،
दूसरा साहब इन्हीं का कह रहे हैं कि हमें तो 120 से 125 सीटें मिलनी है, तीसरा इन्हीं का कह रहे हैं कि अब आवाम को यकीन हो गया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। आज आपके एक और जो हैं लीडर अमजद नियाज़ी साहब, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, अगर हिरासत में उनको ले लिया गया है, वो गए हुए हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस तरह इंटरवीन करे कि अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है इस पॉइंट पे कि इलेक्शन 90 डेज में नहीं हुए और ये आइन के एक मैंडेट है और इसकी वायलेशन हुई, मैं सो मोटो लेता। मैं कहता हूँ लोगों को जब घरों से उठाया जाता है तो आइन का मैंडेट है 24 आवर उनको कोर्ट में पेश करना। अगर उनको पेश नहीं हो रहा तो ये सुप्रीम कोर्ट की आइनी जिम्मेदारी है कि वो अपने अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन होने के नाते इस पे सो मोटो ले लें कि कौन उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट ये कर नहीं सकती हर सूबे में। ठीक, तैमूर तालपुर साहब, ये जो गौहर साहब ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्यों नहीं 90 दिन के अंदर जो हैं वो इलेक्शंस हुए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप जो है लोगों को उठा के गायब कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए कि जी ये लोग कहाँ गए, आप कम से कम उनको अदालतों में तो पेश करें। 24 आवर्स के अंदर तो वो होता है ना जी कि आपको पेश करना होता है कानून के तहत लोगों को अदालतों के अंदर। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, पर मेरे ख्याल से ये चंद साल डेढ़ पहले की बात है कि मेरे लीडर सदर जरदारी जेल के पीछे थे। इमरान खान के कहने पर मेरी बहन फरियाल तालपुर साहबा जेल के अंदर थी। उनको ईद के दिन आधी रात को अस्पताल से निकाल के और शिफ्ट किया गया प्रिजन वैन के अंदर। वो भी मुझे याद है। बाकी मेरे लीडर्स कितने का नाम लूं, मेरे दोस्तों का, शर्जील मेमन का, खुर्शीद शाह साहब का, किसका क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ ज्यादतियां नहीं की फॉर नो रीजन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पर एज यू नो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है और हमारा जब भी दौर होता है हम हर किसी को फ्री हैंड देते हैं, उनकी मर्जी होती है जो बोले जो कहें। तो इस वजह से मैं समझता हूँ उन लोगों के अलावा जो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व थे उनको तो मेरे ख्याल से जो कानून कहता है उसकी सजा मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। पर उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे मैं पीपल्स पार्टी कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज किसी भी जमात की हो वो बंद की जाए। 9 जी मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अपनी पार्टी फंक्शन करने में जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे उनमें हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि देयर शुड बी। अच्छा, मुझे तालपुर साहब एक और बात बताइएगा कि हमने देखा कि किस तरह बलूचिस्तान में बड़ी तादाद जो है इलेक्टेबल्स की वो कुछ पीपल्स पार्टी से निकल के आपकी पार्टी के अंदर चले गए। फिर हमने अभी देखा कि आसमा अरबाब आलमगीर और उनके जो खामंद हैं अरबाब आलमगीर साहब आपके जो थे आपके साथ काफ़ी अरसा उन्होंने बताया, मगर अब वो भी PMLN का रुख कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ऐसी फोर्सेस हैं जिसके तहत जो है सब PMLN की तरफ देख रहे हैं? आपसे बेहतर कौन जाता होगा कि ये कौन सी फोर्सेस हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ कि काफी लोग ऐसे थे, क्योंकि मैं खुद अहमद बलोच, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े खानदानी लोग थे जो आए। बिलाल हाउस में हमने हाजिरी भरी, सदर जरदारी से हमने उनकी मुलाकात भी कराई और उनका इंटरेस्ट था, वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, साथ मिलना चाहते थे। पर यस उन पे बहुत शदीद प्रेशर पड़ा, इतना प्रेशर पड़ा कि वो मजबूरन काफी लोग किसी और जमात में चले गए और कुछ अभी तक इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि जरा माहौल साजगार होगा, इलेक्शन बेहतर आएगी तो फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर शदीद दबाव था, क्या ये बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में? आप नाम लेना चाहेंगे? में भी है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है, ये सिंध के अंदर भी है। अभी जो लोग पीपल्स पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, अली गौर मेहर साहब हैं, शरियार मेहर साहब हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको ऊपर भी शदीद दबाव था कि आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन ना करें। पर सिंध के लोगों ने ये प्रेशर बर्दाश्त किया और जितने भी इलेक्टेबल्स ऐसे थे, 4-6 सीटें थी जो हम सिंध में नहीं जीते थे, वो भी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रेशर के बावजूद। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ा आपने बात कही है कि सिंध के अंदर जो है
الیکٹیبلز انہوں نے تو ریزسٹ کر لیا پریشر کو، مگر خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جب پریشر آیا تو انہوں نے اور پارٹیز جوائن کر لی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور سینیٹر عفنان سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی پارٹی کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس حوالے سے ترمیم لائے جائے 18ویں ترمیم میں، اور کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور کا حصہ بنے گا؟ یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عفنان صاحب، آپ نے سنا کہ تیمور تالپور صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے اوپر پریشر ہے، بلکہ ان کے الیکٹیبلز کے اوپر پریشر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں اور کسی اور پارٹی کے اندر چلے جائیں. وہ کہتے ہیں سندھ کے لوگوں نے تو ریزسٹ کر لیا مگر خیبر پختونخوا بلوچستان کے لوگوں نے نہیں کیا. اب دوسری طرف آپ کی جو پارٹی ہے وہ تمام ایسے کام کر رہی ہے جس کے ناقدین کہتے ہیں کہ جی شاید وہ اسٹیبلشمنٹ وہ چاہتی ہے تو وہ ایسے کام کر رہی ہے. ابھی جو خبر آئی کہ آپ لوگ 18ویں ترمیم کے اندر چینج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے اپنی پارٹی کے اندر؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں 18ویں ترمیم کے ساتھ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے. 18ویں ترمیم سے جو 18ویں ترمیم جو ہم نے کی تھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں اور اس میں ہم کوئی ترمیم نہیں کرنے جا رہے. اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو وفاق سے جو چیزیں ڈیوالو ہوئی تھیں صوبوں کو وہیں رہیں گی. اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، وہ ہمارا جو ہے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. مگر جو آپ نے کہا تھا نا کہ جی ایک تقریباً اراؤنڈ 60% جو ہے 57.5% جو صوبوں کو چلا جاتا ہے، اس پہ وہی بات ہے. تو پھر کیا ڈیفینس بجٹ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے جس کے تحت جو ہے آپ 18ویں ترمیم میں کیا چینج لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ ایک آدھ اس سے 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ تو نہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جیسے جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو جو پیسے جو ہیں وہ وفاق صوبے کو دیتا ہے، صوبے جو ہے وہ اس کو آگے سے اس طرح نہیں کرتے. پھر کنٹرول جو ہے آپ کا بیوروکریٹک کنٹرول زیادہ ہے لوکل باڈیز کے لیول کے اوپر جو ہے اس کا پروونس کا، بجائے اس کے کہ لوکل باڈیز کے اوپر یعنی آپ پروونشل اسمبلی جو ہے اس کو تو چاہتے بھی ہیں مگر آپ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. لوکل باڈیز کو امپاور کرنا تو سب چاہتے ہیں، مگر بجٹ چینج نہیں ہوگا صوبوں کا. نہیں، وہ سب نہیں رہے گا. ہم صرف امپاورمنٹ کی، اور وہ بھی 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ تو ہم نے ویسے ایک جنرل بات تھی. جو مین چیز 18ویں ترمیم کو اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. میں کچھ باتیں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں جی ضرور دیجیے، اس پہ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کو. کوئی اگر ایم کو کی جنت میں رہنا چاہے تو ہم اس کو نکال نہیں سکتے. 2008 سے 18 تک پی ٹی آئی نے یہاں پہ اس ملک میں سیاست کی، ڈنکے کی چوٹ پہ کی، بدماشی کی باقاعدہ. لوگوں کو کیا کہتے ہیں تو طرح کر کے وزیر اعظم کو کھینچ کے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا. 2018 میں ان کی حکومت آئی اور انہوں نے ساری جو پولیٹیکل کلاس تھی اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا. آج ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. اور کیا پورا پاکستان نہیں جانتا تھا کہ آر ٹی ایس کس کے لیے بٹھایا گیا تھا؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کس کے لیے کام کرتا تھا؟ کون کہتا تھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے؟ میں کہتا تھا. اس وقت تو آپ لوگوں کو کوئی خیال نہیں آیا. آپ نے اس ملک کی جمہوریت کے دھجیاں اڑائی ہیں تو یہ آج حالات یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ اب آگے بڑے مسکین ہو کے بیٹھ گئے کہ 9 بجے کے بعد ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنا دیا جا رہا. بھیا آپ پورا کانٹیکسٹ دیکھیں نا. آپ نے وہ آگ لگائی ہے اس ملک کے اندر کہ آپ مطلب کہ ہر جگہ آپ مطلب آپ سوچیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے دفتر میں تم کیا یہ لوگ لینے آئے تھے آگ لگانے کے لیے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. یہ جی ایچ یو پہ جا کے حملہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان سے آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. اگر ہم ونڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، ختم کر رہا ہوں، تو ہم 2013 میں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو لگ پتہ جاتا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہم نے 2014 میں یہ دھرنے دے رہے ہیں، یہ بیرونی سازش کے تحت چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دے رہے، ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. یہ ہمیں نہ بتائیں. ان سے آپ کچھ بھی پوچھو نا، آپ ان سے کہو کہ NFC کا بتاؤ، آپ 18th امینڈمنٹ کا بتاؤ، آپ پولیٹیکل لیول پلینگ پر بتاؤ، یہ سیدھا چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کہانی ہے، ایک ٹریلر ہے 9 مئی کا. گوہر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فواد چودھری صاحب انہوں نے ہماری پروگرام میں آ کے ایک دفعہ نہیں لاتعداد دفعہ یہ بات کہی کہ 18ویں ترمیم کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. میں اس کا عرض کروں، نہیں میں نے اس کا جواب میں کہا تھا. عفنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کس طرح لوگوں کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس ناؤ انف، لیٹس لیو دی 9 مئی بیہائنڈ. اس کوشچن پہ آ جائے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو نا، پولیٹیکل کارڈر میں جب لوگ ہوتے ہیں تو پارٹی چینج کرنا ہی ان کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے اگر اپنی مرضی سے کرتے. بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، کوثر نیازی سبزگان،
دا نیکسٹ ڈے بی بی کی حکومت ختم ہو گئی, جام صادق صاحب بات سمجھ گئی کہ بائی فورس نہیں کرنا چاہیے, لیکن لوگوں کو بائی فورس آپ نہ لے کے جائیں. اور میں آپ کی بھی پارٹی وکیل ہے, 18ویں ترمیم جو ہے یہ بیسک امپورٹنٹ ہے, یہ بالکل سرکار کا یہ ہمیشہ سے یہ آپ کو کون کہتا تھا کہ اس میں تبدیلی بٹ نہیں کوئی دیکھے جو بھی کوئی کہتا تھا, لیکن اس میں اس وقت تبدیلی ہو نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ کہ کیا کسی کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی کہ اس میں امینڈمنٹ کر لے, اور بعض ایسی ہے کہ آپ اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ایک بیسک سٹرکچر ہے. پہلے ہوا تھا یہ یونانی مسئلے ہوا تھا, ساری کئی چیزوں پہ آپ لوگ سب ایک ہی پیج پہ آ جاتے ہیں نا, معاف کریے گا, ملٹری کورٹس پہ تو آپ تھے نا, سارے ایک ہی پیج پہ تھے. پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے, مگر ایک آنسو ٹپکاتے ہوئے انہوں نے دستخط کیے تھے. ملٹری کورٹس میں جس وقت ترمیم کی گئی اور ملٹری کورٹس کو لایا گیا اور ان لوگوں کے خلاف لایا گیا جنہوں نے سرکار کے خلاف گن اٹھائی تھی, جو مذہب کے نام سے لوگوں کو کر رہے تھے, there was no other option except this. اس لیے وہ for a limited period کا تھا. لیکن 18th امینڈمنٹ میں جو زیادہ پروونس کو کیجیے آپ اس کو دے دیں NFC, میں نہیں سمجھتا ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی یا اس کو That's a good point. تیمور تالپور صاحب چونکہ 18ویں ترمیم کے بانی آپ کی ہی پارٹی سے تھے اور آپ نے اس کو ٹیبل کیا, آپ نے اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا. ابھی جو سینیٹر افنان صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی ہم اگر 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ یہی لانا چاہتے ہیں کہ آپ لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کریں. اس میں تو آپ بھی شاید ان سے اگری کریں کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے لوکل سطح پہ. آف کورس بالکل, یہ جو ہے یہ 18th امینڈمنٹ کا ایک گفٹ تھا جو صدر زرداری نے اس ملک کے صوبوں کو دیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. سندھ میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی, بہت اچھے کام ہوئے, لوگ بڑے مطمئن ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ باقی صوبوں میں بھی ہر کسی کو اپنا جو جائز رائٹ ہے وہ مل رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نون لیگ کی بھی یہی پالیسی ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے. اینڈ آف کورس ہماری بھی وہی پالیسی ہے. اگر لوکل گورنمنٹ باڈیز کی بات کریں گے تو آپ نے دیکھا ہے کراچی میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ٹاؤن نہیں ہے, کوئی بھی ایسی یونین کاؤنسل نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں نے نہ جیتی ہو. چاہے آپ کراچی کے شہر پہ بات کریں, میر پرفاس کی بات کریں, حیدرآباد نہیں, مگر یہ جو آئیڈیا ہے کہ لوکل باڈیز کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے, اسے آپ سمجھتے ہیں جمہوریت مضبوط ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور کچھ ایسے پاورز ہیں جن کو آپ کھڑا کرنا ہے, مطلب 3 پاورز ہو جائیں گی, فیڈریشن ہوگی, پھر پروونس ہوگا, پھر لوکل باڈیز ہوں گی, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ جو لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہوتا ہے یہ واحد سسٹم ہے جو گراس روٹ تک جاتا ہے. آپ کے ہر گاؤں سے ایک کاؤنسلر الیکٹ ہو کے آتا ہے, آپ کی لیڈیز کی ریپرزنٹیشن ہے, آپ کے خواجہ سروں کی ریپرزنٹیشن ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ سارے وہاں پر ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اور مضبوط کیا جائے گا تو یہ اور بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے اگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ جی گوہر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں شارٹلی آپ کو بتاؤں, مشرف کے دور میں جو لوکل گورنمنٹ لے کے آیا تو اس نے کنسٹیٹیوشن کے شیڈول میں رکھ لیا کہ 6 سال کے لیے اسلامی تبدیلی نہ ہو. اس وقت جو وہ سسٹم ہے اس کا تو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. آرٹیکل 140A پرووائڈ کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور پروونشل سبجیکٹ کی لیجسلیشن بھی پروونسز نے کی ہے. تو 18ویں ترمیم میں کوئی بھی ایسا شک آپ نہیں ڈال سکتے جس سے یہ سسٹم مزید فعال ہو جائے گا. This is not out of question, this is a misconception. میں ایک بات یہ ایڈ کر دوں, جو ٹینیور کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات پروونشل گورنمنٹ ٹینیور پورا ہونے سے پہلے انہیں ختم کر دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اوپر بہت سارے, ابھی آپ کو پتہ ہے نا, یہاں پہ آتی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ساروں کو فارغ کر دیتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے جس کو میرا خیال ایڈریس کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جو سائفر کے معاملات ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے نظر دہرائیں گے, چونکہ یہ ایک بہت اہم کیس ہے جہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اب شاہ خاور صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سائفر کیس FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کے اندر سابق وزیر اعظم کو جو ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو ایک کلوز ٹرائل کی طور پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ان کے اوپر کوئی سنگین الزامات ہیں تو اچھا ہے, بلکہ چونکہ وہ ایک عوامی شخصیت ہیں, عوام اس کو دیکھے, وہ بھی اپنا مائنڈ میک اپ کرے اور اوپن ٹرائل ہو. دیکھیں, بڑی سی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف یقیناً بڑا سنگین الزام ہے. سائفر والا جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے,
لیکن جس طرح ایک ابھی آپ نے بھی فرمایا اور جنرل امپریشن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کیپٹل سینٹینس میکسیمم ہے، سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے، اس سے بھی کام ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو کورٹ ہے اگر ان کے خلاف کیس ثابت بھی ہو جائے تو ان کو جو سخت سے سخت سزا ہے وہی دی جائے گی، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ان کے ٹرائل کا تعلق ہے تو ایک انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس ہے ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر تجویز ہے، جس میں جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس رفعت سمن جو ہیں وہ اس میں آپ نے دیکھا کہ آج بھی اس کی سماعت تھی. ان کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کا جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے کیا وہ ہونا چاہیے، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جج صاحب ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں کورٹ کے، ان کی تعیناتی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اسی پروسیڈنگز کے دوران ہم نے ایک انشور کیا کہ یہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پہلے جو جیل کے اندر جو کمرہ تھا عدالت وہ اتنا بڑا نہیں تھا، وہاں پہ اتنا کنڈیوسو ماحول نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس میں حالات ٹھیک کر دیے گئے ہیں کہ جیل کے اندر ایک بڑا ہال ہے، اس میں یہ سماعت ہوتی ہے اور اس میں عمران خان صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی فیملیز کو بھی اجازت ہے وہاں پہ آنے کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑے ادھر کمفرٹیبل ہے. جہاں تک جیل کا ٹرائل کا تعلق ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پریزائڈنگ آفیسر جو جج ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو معزز جج ہیں اس عدالت نہیں، مگر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ کلیئر کر دیں چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کنفیوزڈ ہیں اس وقت بہت زیادہ. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا ایف آئی اے چاہتی ہے کہ کلوز ڈور ٹرائل ہو یا اوپن ٹرائل ہو؟ واٹ ڈز دی ایف آئی اے وانٹ؟ دیکھیں اس میں بتاتا ہوں، ایف آئی اے کے کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی ایک سیکشن ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر عدالت سمجھے تو یہ جو عام لوگ ہیں ان کو ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے سماعت کے دوران. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں، صحافیوں کو بھی آپ ایکسکلوڈ کریں کہ ہم اس جگہ پہ ایکسکلوڈ بالکل کرنا چاہیں گے کہ جہاں پہ انتہائی سینسیٹیو انفارمیشن ٹرائل کے دوران سامنے لائی جائے. بٹ سر واٹ اباؤٹ the rest؟ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے نا کہ واٹ اباؤٹ the rest، جو باقی ہے جو سینسیٹیو نہیں ہے اس کے اوپر تو آپ آنے دیں، لوگوں کو، جرنلسٹ کو آنے دیں، عوام کو آنے دیں، ان کی فیملی کو آنے دیں. دیکھیں ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر پریزائڈنگ آفیسر ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ ہے، وہ اگر کہے گا کہ اس کی سماعت جو ہے یہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور جو جج صاحب نے ریکمینڈ جیل ٹرائل کیا تھا اس کا بھی یہی وجہ. ویل گیٹ ٹو دیٹ. میں ان سے ذرا اگر جواب لے لوں نا اس کے جواب میں، تو میں آپ کی جانب آتی ہوں. گوہر صاحب آپ جو ہے ان کا جواب دینا چاہیں. دیکھیں انہوں نے ڈیتھ سینٹینس اور اس کو رکھا ہوا ہے صرف اس پرپز کے لیے رکھا ہے، بڑا سیریسلی رکھا ہے تاکہ اس کو اسکیئر کرے، اس کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں لا کے اس کو کسی ڈیل کے لیے لے کے آئیں. امید انشاءاللہ ڈیتھ نہیں ہوگی، لیکن پرپز ان کا یہی ہے کہ ان کو ڈرائے دھمکائیں. جہاں تک دیکھیں کلوز ڈور کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے نہ آئین اور نہ قانون میں، اور یہ ہے ہی غلط. وہ کہتے ہیں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں کئی چیزیں ہیں، سیکرٹ ایکٹ میں انہوں نے آج تک بھی نہیں کہا کہ یہ ہم کر رہے. اب یہ ڈال رہے ہیں جج کے اوپر کہ جج صاحب کہہ رہے کہ سیکیورٹی. مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا ہے کہ جہاں اوپن ٹرائل آپ کر لیں، جہاں جہاں آپ کو لگے کہ سینسیٹیو معاملات ہیں وہ آپ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی سینسیٹیو ایشو ہے، آپ کہتے ہیں جی لوگ اس وقت کم ہونے چاہیے، تو بے شک نہ ہو، لیکن یہ ہمارا ایک رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ فری اور فیئر ہو، اور اس میں کیا اوپن ہو. اوپن بھی نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ آپ میڈیا کو اجازت دے، آپ لوگوں کو اجازت دے، آپ اس کی فیملی ممبر کو دے. ہم جا کے ملتے ہیں تو ہمیں پن پیپر کی اجازت نہیں. جج صاحب نے ایک موقع پہ ان کو کہا وکیلوں کو کہ جی آپ جا کر کے ابھی مل سکتے ہیں. تو ایسے ٹرائل کو تو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. سینیٹر عفنان صاحب، بات یہ ہے کہ جو بھی ہیں وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، اور اگر اس طرح کا ٹرائل ہوتا ہے اور کلوز ڈور ہوتا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی عوام کی نظروں میں کیا ہوگی؟ وہ باہر آ کے کبھی کہہ بھی سکتے ہیں اگر چھوٹ جائیں کہ جی میرا تو ٹرائل سارا غلط تھا، انہوں نے 4 دروازوں کے اندر کیا، 4 دیواروں کے اندر کیا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. نہیں، ویسے نارملی کلوز ٹرائل ہی ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. تو میاں نواز شریف کا جو ٹرائل ہوا تھا وہ بھی کلوز تھا. جو طیارہ سازش وہ تو عدالت آتے تھے نا، عدالت تو آتے تھے نا. دیکھیے جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کا تو کبھی اس طرح کا کلوز ٹرائل نہیں ہوا. جو میاں صاحب کا جو طیارہ سازش کیس والا ہوا تھا 2000 میں سوری، اس میں کون سی عدالت میں کہتے ہیں وہ ان کو بند کر کے لے آتے تھے کچھ مہینوں بعد، اور وہ جج نہیں، مگر عدالت میں تو پیش کرتے تھے نا. ادھر تو عدالت میں جو ہے پیش ہی نہیں کیا جا رہا، عدالت ان کے جیل کے اندر لگی جا رہی ہے. دیکھیں اگر جج وہاں پہ ہے، وٹنسز وہاں پہ ہیں، ان کا وکیل وہاں پہ ہے، ان کا وکیل وہاں پہ ہے. میری ایک بات سن لیں. اگر عفنان صاحب
جی بتائیں. جی عفنان صاحب مجھے بولنے دیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل ٹرائل جو پہلا ٹرائل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ٹرائل سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے جیل میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو ضابطے ہیں یا فیئر ٹرائل ہے. کتنے سابق وزرائے اعظم کے جو جیل کے اندر ٹرائل ہوئے ہیں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, آپ کتنے سابق وزرائے اعظم کے جو ٹرائل ہیں وہ جیل کے اندر ہوئے ہیں سر. آپ کو دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب کا بالکل عفنان بتا رہے تھے, یہ کہاں پہ ہوتا تھا وہ جو اس وقت تو جنرل مشرف آئے ہوئے تھے نا جی, مارشل لا تھا, تو اب مارشل لا تو نہیں ہے نا. دیکھیں وریزے آپ ایک چیز میری بات سن لیں. جیل ٹرائل جو ہے یہ قانون میں موجود ہے اور یہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم جتنا بھی اس کو کنڈیوسیو کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں گے. آپ کو بلکہ میں جس دن یہ جیل ٹرائل ہو آپ کو میں ساتھ لے جاؤں گا, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اوپن سارا ہوتا ہے, ان کے وکلاء, ان کی فیملی ممبرز. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیل کے اندر جتنا اچھا ان کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ملنے کا موقع ملا, اتنا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ مجھے لے کے جا سکتے ہیں تو پھر آپ اوپن ٹرائل بھی کر سکتے ہیں. جی آپ کو ہم ایز اے اسپیشل کیس تھوڑی دیر لے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہن سے وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے کہ وہ کیسا ٹرائل ہوتا ہے. بالکل مگر جو عوام ہے وہ ان کی بھی ذہن سے ختم ہونا چاہیے. شاہ خاور صاحب ایک چیز اور, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ ٹرائل فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس میں ہو, وہاں پہ 20 سیٹیں ہیں, تو کیا سارے عوام کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی؟ مگر آپ کے رپورٹرز آئیں گے, جرنلسٹ آئیں گے, وہ رپورٹ کریں گے, اس کی ٹرانسپیرنسی اور ایک کلوز ڈور ٹرائل کی ٹرانسپیرنسی میں تو بڑا فرق ہے. آپ تو خود ایک وکیل ہیں اور آپ تو انٹرنیشنل تقاضوں کو جانتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں سیکیورٹی کنسرن ہے, 180 کیسز ہے, 180 کیسز میں خان صاحب 300 ٹائمز پیش ہوئے ہیں. ہمارا پورا تو شخانہ کا ٹرائل ادھر ہوا ہے. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں سیکیورٹی کنسرن ہے. جج صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی کنسرن ہے اور نہیں آ سکتا, اور جو سیکیورٹی یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں جیل میں, کیا یہ اوپن کورٹ میں نہیں پرووائڈ کی جا سکتی؟ کیا ایک ہی پرسن کے لیے, جن لوگوں کے لیے جیل ٹرائل ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے ہارڈ اینڈ ڈسپلن کرمنلز. ویسے آپ نے سیکیورٹی کنسرنز پہلے نہیں, سیکیورٹی کنسرن ہم نے کر دیا تھا کہ آپ ایفیٹ کچہری میں ہمیں نہ لے کے جائے, وہاں سیکیورٹی کنسرن ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ہم کہہ رہے تھے سیکیورٹی کنسرن ہے ایفیٹ کچہری میں, نہ کہ G11 میں. اچھا شاہ خاور صاحب یہ بتائیے کہ آپ 4 ہفتے میں یہ ٹرائل کمپلیٹ کر لیں گے؟ دیکھیں اگر بالکل 4 ہفتے میں ہو سکتا ہے, جتنے اس پہ گواہ ہیں جو بھی ہے, اور اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو تو بالکل میں سمجھتا ہوں 3 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ پریزائڈنگ آفسر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, اور پریزائڈنگ آفسر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آن دی انفارمیشن آف سیکیورٹی ایجنسیز. آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے جو فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کا کتنا فاصلہ ہے, اور اس میں کتنے سیکیورٹی لیپسز ہو سکتے ہیں. خان صاحب خود جب ہائی کورٹ میں آتے تھے تو وہ اپنے سر کے اوپر ایک شیلڈ جو ہے وہ رکھتے تھے, تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر پولیس لائن میں لے, آپ نے جب فرسٹ ٹائم 9 مئی کو آپ نے اریسٹ کر دیا, پولیس لائن میں لے گیا, آپ نے کوٹ پولیس لائن میں شفٹ کر دی. بہرحال ہمیں تو روز بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو ڈیفینس کیپیبلٹی ہے وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے, تو اگر وہ ایک سابق وزراء اعظم کو نہیں دے سکتے, سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں دیکھ سکتے, تو آج بڑا افسوس ہوا ہے. بہت بہت شکریہ شاہ خاور صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر عفنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی بالکل ہوئی ہیں, اور اس کے حوالے سے جو ہے تحقیق آپ لوگوں نے مکمل نہیں کی, اس کا بھی بڑا افسوس رہے گا. بیرسٹر گوہر خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کے اندر بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے وزراء اعظم ہیں, یا وہ وزیر اعظم گھر جاتے ہیں یا وہ جیل جاتے ہیں, یہ دائرہ جو ہے انفارچونیٹ دائرہ ہے اور جمہوری تقاضے جو ہے پورے نہیں کرتا. ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو سیاسی بڑے لیڈر ہیں وہ جو اکھاڑا ہے, عوام کا اکھاڑا, اس کے اندر اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ منوائیں, اور اس دن کا ہمیں انتظار رہے گا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.